बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, दुनिया भर की इस वक्त सिचुएशन की अगर बात, सबसे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन इस वक्त फ़लस्तीन में है, जहाँ पर मुस्लिम उम्मा की नज़रों के सामने नस्ल कशी की जा रही है। लेकिन मुस्लिम उम्मा की एक जिस पर सवालिया निशान है मुसलसल, लेकिन किसी किस्म की कोई करारदाद जो है वो पेश नहीं की गई है। पहले आवाज़ उठा लेते थे, अब तो आवाज़ भी उठाना महाल हो चुका है। पाकिस्तान की सिर्फ अगर बात करें तो PSL के दौरान फ़लस्तीन का परचम ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखी गई। इससे पहले कम से कम हम देखते थे कि करारदाद पेश कर दी जाती है, कोई एहतजाज कर दिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि शहर इक़्तिदार में एहतजाज करने पर साबिका सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के रहनुमा, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें थ्रेट्स भी मिले कि आप फ़लस्तीन के हक़ में क्यों एहतजाज कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, उस मुल्क की जिसको तमाम इस्लामी ममालिक का झूमर कहा जाता है कि ये वाहिद इस्लामी एटमी पावर है कि जिसके सामने तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो साथ खड़े होते हैं और इसकी पुश्तपनाही पे आके जो है वो दुश्मन को आंखें दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, आखिर ये वजह क्या है कि फ़लस्तीन के मामले को मुसलसल दबाने की कोशिश की जाती है, और ना सिर्फ मुसलसल दबाया जा रहा है बल्कि इसका कोई प्रचार भी जो है, इसका हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक से हटके फ्रांस से इसी ममालिक के अंदर हम देख रहे हैं, जर्मनी के अंदर, यूरोपियन ममालिक जो हैं कम से कम एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। रज़ी ताहिर साहब इस्लामाबाद से हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियेकार हैं, और मसूद चौधरी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब, क्या मामला है? फ़लस्तीन के हवाले से आप बात भी नहीं करते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रियासत इसकी चीज़ की इजाज़त क्यों नहीं दे पा रही, क्या वजह है? वेलकम बैक। नाज़रीन, बात जारी है फ़लस्तीन की सूरत हाल पे कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो नस्ल कशी की जा रही है, तमाम मुस्लिम उम्मा के सामने ये नस्ल कशी की जा रही है। और अब तो इसराइल ने ये वाज़े कह दिया कि रफ़ा ऑपरेशन के लबनान का रुख करेगा। तो इस तरह से तमाम मुस्लिम उम्मा को जिस तरह से हिजड़ा बना के वो मुसलसल अटैक कर रहा है, और कोई मुस्लिम उम्मा की जानिब से कोई मौसर ना किरदार है, ना करारदाद है, कुछ भी नहीं है। तो क्या वजह है? रज़ी ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। रज़ी साहब, ये क्या मामला है? मुस्लिम उम्मा की एक पुरस्रार खामोशी क्यों है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उसामा ज़ाहिद साहब। आप उन कम सहाफ़ियों में से हैं जो गज़ा पर अब बात कर रहे हैं 170 दिनों बाद भी। तो इस वक्त आप देखें कि रफ़ा क्रॉसिंग पर 1.5 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। 1.5 मिलियन लोग रफ़ा क्रॉसिंग पर खुले आसमान के नीचे हैं, जहां पे इसराइल अपनी फौज दाखिल करना चाहता है और अमेरिका उसको मना कर रहा है, जर्मनी उसको मना कर रहा है, फ्रांस उसको मना कर रहा है, कनाडा यानी उसके इत्तेहादी उसको मना कर रहे हैं। और सीज फायर की करारदाद के बावजूद आपने देखा है कि इसराइल मानने को तैयार नहीं है, वो अक़वाम मुत्तहिदा को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने, क्योंकि अमेरिका ने 2 दफा 3 दफा पहले एक मौका जाया किया, करारदाद को वेटो किया। अब जब करारदाद मंजूर हो चुकी है तो इसराइल उसको मान ही नहीं रहा। तो आप देखें कि 1.5 मिलियन लोग, एक तरफ मिस्र का बॉर्डर है जहां पे 3 तहें लगाकर उन्होंने बॉर्डर को बंद कर रखा हुआ है, और दूसरी जानिब इसराइल की फौज है, आसमान से भी बमबारी कर रही है और जमीनी मुदाखलत भी कर रही है। 1.5 मिलियन लोगों की जिंदगी दांव पर है। और देखना यह है कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे फलस्तीन का झंडा उठाते हैं तो यहाँ FIRs हो जाती हैं। तो ऐसे मुसलमान ममालिक का, कल उर्दन में आपने देखा, उर्दन में लोग एहतजाज के लिए निकले, उर्दन की पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया कि आपने फलस्तीन के लिए एहतजाज क्यों नहीं किया। पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, उर्दन में ऐसा हो रहा है, अरब ममालिक में जमहूरियत है नहीं, आप वहां उठ नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो ये अवाम को निकलने दे नहीं रहे, हमारे हुक्मरान खुद कोई बात कर नहीं रहे। तो क्या 1.5 मिलियन फलस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? बेसर और सामान, कहत है, भूख है, बच्चे मर रहे हैं। 32,000 शहादतें हो चुकी है उसामा भाई, 70,000 लोग इस वक्त जख्मी हो चुके हैं और तकरीबन 30,000 लोग लापता हैं। 1 लाख से ज्यादा मकानात गिराए जा चुके हैं। 70% गजा का इलाका इस वक्त जमीन बोस हो चुका है, खंडरात में बदल चुका है, और उम्मत मुसलमान की गैरत है वो बिल्कुल नहीं जाग रही और बेहिस्सी की नींद हम सब सो चुके हैं। अच्छा, मसूद चौधरी साहब, इससे पहले 120 सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद से कुछ करारदाद मंजूर की है, आपने खबर फाइल की थी। ये इस तरह की करारदादें जो जर्नलिस्ट तो पेश कर रहे हैं,
این جی اوز پیش کر رہی ہیں، ریاستی طور پہ کوئی اقدامات نہیں ہیں اس حوالے سے، کیا اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ آج مکمل ہو گئے، انتہائی افسوسناک المیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے صحافیوں نے اپنے تئیں ایک فیصلہ کیا ہے کہ یار جب کوئی اور آواز نہیں اٹھا رہا تو مسعود صاحب سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب، اس معاملے کو جیسے آپ بھی اس قرارداد جو لکھ پیش کی گئی ہے آپ بھی موجود تھے، تو اس کا کوئی افیکٹ پڑے گا، کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ مہمانوں سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسطین کی اس وقت جو ابتر صورتحال ہے اس پر ہم کوشش غزہ کے کر اندر رہے ہیں کہ شہادت زیادہ پا سے زیادہ چکے ہیں۔ جھنجھوڑا جائے، تمام مسلم امہ کو جھنجھوڑا جائے، جس طرح سے ایک کیفیت پیدا کر دی گئی ہے پوری دنیا کے اندر، جس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اسلام آباد کے صحافیوں کی اگر بات کی جائے تو لاہور کی چند صحافی ہیں صرف بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط کو غلط کہنے والا بھی جہاد اکبر جتنا ثواب سمیٹے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اس وقت اس پوائنٹ پہ آپ اس طرح کے حق کی بات کر لیں، فلسطینیوں کے لیے بات کر لیں، تو آپ جہاد اکبر جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا ثواب کما رہے ہیں۔ تو یہ حقیقتاً وہ دور ہے جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں۔ رضی صاحب، جو اسلام آباد کے صحافیوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے، کیا اس کا آیا کہ فائدہ بھی ہوگا؟ اپنے حصے کا ایک شمع جلانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اس کی کاپی آج وزارت خارجہ کو، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی اداروں کو ای میل کر دی ہے۔ ہم اگلے ہفتے کے دوران بائی ہینڈ مختلف اداروں میں جا کر دیں گے، اور ہم ان کو جگانے کی کوشش کریں گے، اور خصوصاً حکومت پاکستان کو۔ اس وقت غزہ کا شہری اٹھتا ہے، وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، پاکستان کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے۔ حماس کی قیادت نے شہباز شریف کو پیغام بھجوایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں، لیکن ہم آپ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ المیہ یہ ہے کہ فلسطین میں جو اصل ریزسٹنس کی طاقت ہے، حریت کی جو طاقت ہے، وہ حماس ہے، جس کے ساتھ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان کو ڈائریکٹلی انگیج ہونا ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ فلسطینی ان پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم نے اس قرارداد میں واضح طور پر لکھا کہ پاکستان کی قیادت کو اور عالم اسلام کو حماس کی قیادت کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے۔ پھر قرارداد میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یمن جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اسرائیل کی جو معاشی ناکہ بندی کر دی، اور اس وقت 80% تجارت جو ہے اسرائیل کی جو بحر احمر ریڈ سی سے ہوتی ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں امریکہ، برطانیہ نے ایک پورا اتحاد بنا کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ، برطانیہ اسرائیل کے لیے اتحاد بنا سکتا ہے، ملٹری اتحاد بنا سکتا ہے، تو پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، یہ مسلمان ممالک فلسطین کے لیے ملٹری اتحاد کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ جہاں کیوں نہیں آگے پہ رشید صاحب بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ نے بات کی ہے، مسعود صاحب کی طرف جاؤں گا میں۔ رشیا آفیشلی طور پہ ریڈ سی کے اندر انٹر ہو چکا ہے، تو ویوز آ رہی ہیں ورلڈ وار 3 کی، تو اگر یہ حالات نہیں سنبھلتے تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف نکل جائیں گے؟ مسعود صاحب سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ورلڈ وار 3 جس طرح رضی طاہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وہی بات میں بھی دہراؤں گا کہ ورلڈ وار 3 تو ورچولی تیار ہے۔ ایک طرف اسلام ہے، مسلمان ہیں، عام پاکستانی عام مسلمان ہیں، جبکہ دوسری جانب عالم کفر ہے جس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ امداد تو پھینکنی ہے جہازوں سے لیکن کوئی مدد نہیں دینی۔ یہ دونوں باتیں انتہائی مختلف ہیں، یعنی آپ کو امن کا تماشا دکھانا ہے، امن کی بات ضرور کرنی ہے،
آج 5واں دن گزر گیا ہے اور 450 لوگ جو فیصلہ اقوام عالم نے کیا ہے، خود ایک قرارداد پاس کی ہے، اس قرارداد کو پاس ہونے کے بعد 5واں دن گزرنے کے باوجود آج 450 لوگ شہادت پا چکے ہیں فلسطین کے اندر۔ یہ ایسا انسانی المیہ ہے کہ اقوام عالم خود اپنا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کروا پا رہی، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی تو عوام کا غم و غصہ وہ ہر طرف آپ کے سامنے آئے گا، وہ آپ کو نظر آئے گا ہر طرف، اور وہ غم و غصہ کسی بھی صورت ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی ویو جو ہے وہ نہ صرف اسلامی ممالک کے سربراہان کو سہنی پڑ سکتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ تمام دنیا کے اندر بھی آپ تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ ناروے، ڈینمارک، یورپین کنٹریز، امریکہ، برطانیہ، ان تمام کے اندر آپ جو ہے وہ لوگوں کو احتجاج کرتا سن رہے ہیں اچھا اور مسعود صاحب، آپ نے احتجاج غصے کرتا کی بات روزانہ کی کہ دیکھ رہے عوامی ہیں۔ غصے کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ رضی صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں کل کا واقعہ غالباً میرپور میں KFC کو، ان کی برانچ کو جلا دیا گیا۔ تو مقامی شہری کی برانچ ہے، انٹرنیشنل برانڈ ہے، اگر پاکستان آفیشلی طور پہ اسے بین کرتا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عوامی غصہ اس طرح سے مقامی شہری کی شاپ کے لیے نکلنا تو میرے خیال میں تو بڑھے گا اس کا سلسلہ۔ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک سٹینڈ لے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 7 دن قبل تقریباً سری لنکا کی حکومت نے آفیشلی جو ہے میک ڈونلڈ کو بند کر دیا ہے، اس کی پورے ملک کے اندر برانچز کو بند کر دیا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں اس وقت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکن برانڈز ہیں یا جو رشین جو اسرائیلی برانڈز ہیں، معذرت کے ساتھ اسرائیلی برانڈز ہیں، ان پر پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ لوگ وہاں جا کے پرچیز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ نہیں ہے کہ جا کے آگ لگا دی جائے یا توڑ پھوڑ کر دی جائے۔ راستہ یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں، آپ اس چیز کو خریدیں نہیں جو اسرائیلی مصنوعات ہیں، یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جن کی آپ کا پیسہ اسرائیل کی فوج تک پہنچنے کی آپ کو لگے کہ جس یہ برانچ پہنچائے گی، تو آپ وہاں پہ پرچیزنگ نہ کریں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے تمام برانچز، ایسے تمام برانڈز جو کہ اس میں زارا ہو، اس میں میک ڈونلڈ ہو، اس میں KFC ہو، اس میں کوئی بھی ہو، اس کو پاکستان میں پھر فور بند کیا جائے۔ اسرائیل کا معاشی جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا، یہ تو پہلا فرض ہونا چاہیے تمام مسلمان ممالک کا۔ اگر ہم صرف عرب ممالک بائیکاٹ کر دیں آفیشلی طور پر اسرائیل کا تو اسرائیل گھٹنوں پہ آ جائے گا، عرب ممالک کی سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ عرب ممالک اگر پیٹرول نہیں دیں اس کو، تو میرے خیال میں یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل کا وہ پیٹرول ملنا بند ہو جائے تو 4 دنوں میں وہ گھٹنوں پہ آ جائے۔ مسئلہ تو سارا غیرت کا ہے اسامہ بھائی، غیرت کوئی نہیں کر رہا نا، انیشیٹ کوئی نہیں کر رہا۔ لبنان جیسا ملک مدد کر رہا ہے، یمن جیسا ملک مدد کر رہا ہے، لیکن وہ کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی اپنی فوج نہیں ہے، وہ خود جنگوں میں رہنے والے ملک ہیں، جنگ زدہ ملک ہیں۔ تو جنگ زدہ ملک اگر مدد کر سکتے ہیں، جو ایٹمی پاور ہے، جو بڑی بڑی فوجیں ہیں، مصر کی بہت بڑی فوج ہے، ترکی کی بہت بڑی فوج ہے، یہ عرب ممالک کا ایک اتحاد ہے، ان سب کو مل کر آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے عملی طور پر۔ اہل غزہ کی اگر مدد نہیں کریں گے تو ایک چھوٹی سی بات میں کر دیتا ہوں، ایک بزرگ ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے سامنے 6 بچیوں کی لاشیں پڑی تھی، بچیوں کی لاشیں، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں، قیامت کے روز جب تم جاؤ گے رسول اللہ کے سامنے تو امت مسلمہ کی شکایت کرنا، ان کو کہنا کہ جب ہم مر رہے تھے تو وہ ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے حکمران، ہم خود کل بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ہمارے 15,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں خواتین شہید ہو چکی ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، ایسے میں ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم صرف مذمت کر رہے ہیں، ہم ریزسٹنس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی بلاک بنانے کو تیار نہیں ہیں، کوئی اتحاد بنانے کو تیار نہیں ہے، ہم صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مدد کر دے ان کی۔ اللہ مدد کرتا ہے ان کی، اللہ ان کی مدد کر رہا ہے، وہ اپنی تہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مسعود صاحب، جس طرح سے رضی صاحب نے بات کی کہ اسلامی ممالک کا ایک بائیکاٹ ضروری ہے، ہم نے دیکھا کہ اگر اسلامی ممالک اس کا بائیکاٹ کر دیں تو بہترین طریقے سے اس کا حل نکال سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا سٹینس جو اس وقت لے سکتا ہے تو وہ مصر ہے، لیکن مصر کا کردار یہاں پہ کافی حد تک مشکوک رہا ہے۔ کیا کہیں گے مصر کے کردار کے حوالے سے؟ اسامہ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہم میں سے، ہم تمام مسلمانوں میں سے کوئی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اگر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہماری شکایت لگ گئی اور کل قیامت کے روز آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ جب یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو تم کہاں تھے اور تم کیا کر رہے تھے اور تم نے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا، تو ہم جو صحافی ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے، یہ ہاتھ جڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے اپنی حکومت سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیو کریں۔ 177 دن are more than enough, 177 days are more than enough۔ اگر میرا بچہ 177 دن بمباری جھیلے، دھماکے سنے، تو اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے بچے وہاں پہ بے یار و مددگار اور بے آسرا ہیں، بے شک بے آسرا ہیں، اور اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کل جو ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ایک بات سیدھی سی ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں پہ لا قانونیت ہے، بھوک افلاس ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے، میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ فلسطین کے مظلوموں مجبوروں کے لیے وہ کافی نہیں ہے جو کچھ اب تک حکومت پاکستان نے کیا ہے۔ ہمیں شہباز سپیڈ، ہم پورا پاکستان مل کے شہباز شریف صاحب کے دونوں بوٹ اٹھانے کو تیار ہیں، اگر وہ صبح ہی وہ شہباز سپیڈ نکال کے لے آئیں جو انہوں نے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر دکھائی ہے۔ ہمیں کوئی ہار نہیں ہے اس بات کو کرنے میں۔ ہم بطور مسلمان اپنے بہن بھائیوں کے دکھ میں رو رہے ہیں، ہم سب غمزدہ ہیں، ہم سب دکھ میں ہیں، ہم سب درد میں ہیں، لیکن ہمارا غم، ہمارا دکھ، ہمارا درد نہ کوئی سننے کو تیار ہے، نہ کوئی سمجھنے کو تیار ہے۔ ہم قرارداد دے سکتے تھے، اسلام آباد کے صحافیوں نے قرارداد دے کے بتا دیا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن یہ وقت ہے کہ حکومت پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ جی بڑا زبردست ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ فلسطین کے اندر کیا سچویشن ہے، اور 5 حصے فلسطین کے کریں تو 4 حصوں پر تباہی پھیل چکی ہے، کا علاقہ بچا ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین سچویشن پہ ہم بات کریں گے۔ ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، دوبارہ بات تھی۔ ہمیشہ میں دل سے سوچتا آیا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر جب کربلا میں قربان ہو گئے تو کوفہ والے کیسا کردار ادا کر گئے، ہمیشہ ایک سوال میرے ذہن میں رہا۔ لیکن فلسطینیوں کی جو صورتحال ہے جب میں نے یہ دیکھی تو مجھے سمجھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا کہ کوفہ والوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تمام امت مسلمہ اس وقت کوفہ والوں کا ہی کردار ادا کر رہی ہے۔ شاید میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے، شاید میرے الفاظ سخت لگیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمام مسلم امہ اس وقت کوفہ کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اصل حسینی فلسطین کے اندر رہنے والے ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بھی حق کے لیے تھی، انہوں نے بیعت نہیں کی، گردن کٹا دی، تو آج وہ بھی اسرائیلیوں کے سامنے سرنگو نہیں ہو رہے، بلکہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ جو ہے مسلسل بلند کر رہے ہیں۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، تو یہ ہے وہ زندہ مثال جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوفہ والوں نے منافقت کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت حسین سے اور جنت کے سرداروں سے، اور اپنی خود کو مسلمان بھی کہتے رہے، کلمہ گو بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو آج تمام مسلم امہ کے اندر یہ بڑے بڑے سر پہ پگڑیاں سجائے، یہ بڑے بڑے مفتیان کرام بنے بیٹھے، علماء کرام بنے بیٹھے ہیں، اور شاید میرے جیسے گناہ گار دانشور بھی جو سمجھتے ہیں خود کو فضول قسم کے، وہ بھی خود کو بڑا محب وطن سمجھتے ہوں گے، اسلام کا ٹائکون سمجھتے ہوں گے، لیکن کسی کا کردار بھی فلسطین کے حوالے سے 0% ہے۔ کوئی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی صرف بات کر لیں کہ کوئی کتنے علماء کرام ہیں جو خطبہ جمعہ کے اندر فلسطین پہ بات کر رہے ہیں، کتنے سیاستدان ہیں جو اسمبلیوں کے اندر ایوانوں کے اندر بات کر رہے ہیں، کتنے صحافی ہیں جو اپنے پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کتنے بزنس مین ہیں جو اپنے بزنس میں فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام اس گنگا میں ایک برابر کے نہائے ہوئے ہیں، اس گوبر کے اندر برابر کے لتھڑے ہوئے ہیں، یہ تمام ایک پوائنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، تمام امت مسلمہ خاص کر عرب ممالک کا، جن کے عربی بھائی ہیں وہ، ہم تو اجمی ٹھہرے
وہ عربی بھائی ان کے ساتھ سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے. رضی صاحب نے اس سے پہلے بات کی کہ اس طرح پیٹرول اور تیل ڈیزل وغیرہ بند کر دیا جائے عرب ممالک کی طرف سے تو اسرائیل گھٹنوں پہ آ سکتا ہے, لیکن کوئی اس حوالے سے سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے. رضی صاحب, میرے خیال میں کوفہ کا کردار جو تھا بڑا واضح ہو گیا اس سچویشن پہ جو ہم نے فلسطین کے اندر دیکھا, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم اس سے قبل بھی بات کر رہے تھے کہ دو ممالک ایسے ہیں مسلمان ممالک جن کا تاریخ کے اندر کردار, ہم تو چلے وہاں سے کافی دور ہے نا, جن کا تاریخ کے اندر سیاہ ترین حروف میں کردار رکھا جائے گا. ایک شاہ اردن کا اردن اور دوسرا سیسی کا مصر. یہ جو دو ممالک ہیں یہ اپنا قبلہ درست کر لیں, صرف یہ تھوڑی سی ہمت دکھا لیں تو میرے خیال میں غزہ والے اپنی لڑائی خود لڑ لیں گے, اور وہ لڑ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ان کو لڑنا آتا ہے, 70 سال سے پہلے انہوں نے غلیل سے پتھروں سے لڑا, اب ان کے پاس میزائل ہیں, اب ان کے پاس اسلحے ہیں, راکٹس ہیں, اب وہ مرکاوا جیسے ٹینک کو تباہ کر رہے ہیں. تو اب ان کے پاس سب کچھ ہے, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی خود بنائی ہے, لیکن ان کی مدد کون کرے؟ مصر ان کی مدد کرے, اپنی بارڈرز کو کھولے ان کے لیے تاکہ وہاں سے امداد ہر صورت ان تک پہنچنی چاہیے. دوسرا, اردن کی عوام میں, اردن میں 50% سے زائد فلسطینی ہیں اردن ملک کے اندر, ان فلسطینیوں کے لیے راستے کھولے جائیں تاکہ وہ فلسطینی اپنی جنگ خود لڑیں, وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کوفہ کا کردار ہمارا تو ہے, لیکن ان کے اس کردار کو بھی مت بھولیں کہ جو کردار اس وقت مزاحمت کر رہی ہے, اسلامی مزاحمت, اس وقت اسرائیل کو انہوں نے گھیر رکھا ہوا ہے. ایک طرف لبنان کی سرحد پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اسلامی مزاحمت نے اتنی کاروائیاں کی ہیں کہ 3 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں. دوسری جانب سیریا سے گولان ہائٹس کا جو ایریا ہے وہاں سے مزاحمت کی کاروائیاں جاری ہیں. تیسری جانب عراقی مزاحمت عراق سے جو ہے وہ بن گورین ایئرپورٹ پر حملے کر رہی ہے, وہ تل ایبب پر میزائل مار رہی ہے. چوتھی جانب حماس ہم دیکھتے ہیں, اسلامی جہاد ہے فلسطین کا, سرایا القدس ہے اور اس کے دیگر برگیڈز ہیں, وہ بھی متحرک ہیں, وہ بھی اپنی لڑائی بخوبی لڑ رہے ہیں اور روزانہ اسرائیل کو شکست دیتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل ان کو ریپ سے مارتا ہے, بھوک سے مارتا ہے, قید کر کے مارتا ہے. اگر وہاں پہ ان کو بھوک نہ ہو, ان کو دیگر مسائل نہ ہو, ان کے لیے وسائل کھلے ہوں تو اپنی جنگ بخوبی لڑ سکتے ہیں. مسلم امہ کے حکمرانوں کو کم از کم ان کو وسائل پرووائڈ کرنے چاہیے. آج ہی امریکہ کی ایک اور ڈیل ہوئی ہے جنہوں نے اسلحہ اور طیارے 100 دفعہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک پہلے 100 دفعہ اور آج 101 دفعہ انہوں نے اسرائیل کو جو ہے میزائل اور بارود دیا ہے. مسلم حکمرانوں نے فلسطین کو, حماس کو کتنا بارود دیا ہے, کتنے طیارے دیے ہیں, کتنی مدد کی ہے, ارے کتنا اناج دیا ہے, باقی باتیں تو بعد میں, کتنا اناج دیا ہے. تو یہ ہم سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. بالکل مسعود صاحب, ہم مسلسل بات کر رہے ہیں, میں نے جیسے شروع میں بریک کے بعد بات کی کہ کوفہ کے کردار کو سمجھنے میں ایک سوال نشان تھا جو میرا اس سچویشن میں تو کافی دور ہو گیا ہے. تمام امت مسلمہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوفیوں والا کردار ادا کر رہی ہے؟ مسعود صاحب بات پر یہ میرا نتیجہ ہے. میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چند ایک لوگ ہیں جو اگر اپنا قبلہ درست کر لیں تو پورے دنیا کی جو ڈائنمکس ہے, پولیٹیکل ڈائنمکس ہے, وہ تبدیل ہو سکتی ہے. امت مسلمہ نے میکڈونلڈز کا بائیکاٹ کر دیا, مسلم امہ نے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا, مسلم امہ احتجاج کر رہی ہے, فی دم فلسطینی کا نعرہ پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے. جو مسلم امہ ڈونیشن دے رہی ہے, تمام مشکل راستوں سے گزر کر بھی ڈونیشن وہاں پہنچ رہی ہے. لازمی بات ہے کہ یہ مسلم امہ کے اندر درد ہے جو پایا جاتا ہے اور وہ درد نظر آ رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ ہے حکمران طبقہ, جو تمام مسلم امہ کے اوپر بیٹھا ہوا حکمران طبقہ ہے, اس میں اصل مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ نہ جانے کب حل ہوگا. لیکن ایک عرض آپ کو بتا دوں, کیٹاسٹرفی, جتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہے یہ یقین کریں کہ 2 ایٹم بم سے زیادہ کا بارود اس وقت تک اسرائیل فلسطینی عوام پر چلا چکا ہے. اور اتنا بڑا یہ ہیروشیما ناگاساکی اگر ایک ایٹم بم کا لگایا جائے تو وہ
15,000 ٹن کے لگ بھگ بنتا ہے جو ہیروشیما پر گرایا گیا، اور اس سے دگنا یعنی ابھی تک 30,000 ٹن سے زیادہ کا بارود جو ہے وہ اسرائیل فلسطینی نہتے لوگوں پر چلا چکا ہے۔ اور ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا راستے، صرف دیکھیں مسلم امہ کو آپ صرف راستہ دے دیں، وہی بات ہے کہ مصر راستہ دے دے، صرف ایک راستہ، کوئی ایک راستہ کھول دیں، یقین کریں کہ یہ سارا جو وزن ہے یہ اسرائیل سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں اسامہ بھائی، اگر راستے نہیں ملتے مسلم امہ کو تو یہ جو درد اور اس وقت جو کرب ہے، یہ جو کیفیت ہے مسلم امہ کی، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ عوام، یہ عام پاکستانی ہو یا عام مسلمان ہو، وہ یہ یاد رکھیں گے کہ کس نے کس وقت کیا کردار ادا کیا۔ آج اگر یہ فیصلہ، آج اگر یہ بدلہ نہ لے سکے، کمزور ہونے کے سبب بدلہ نہ لے سکے، آنے والے وقت کے اندر آپ یہ بات دیکھیے گا کہ ایک ایک سے بدلہ بھی لیا جائے گا اور اس کو نشان عبرت بھی بنایا جائے گا۔ یہ مسلم امہ اس طرح یہ ساری زندگی ہمیشہ ہجڑے بن کے نہیں رہے، یہ مسلم امہ ہمیشہ یہ نشات ثانیہ ہونی ہے، یہ وقت آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، یہ وقت آج بھی گزر جائے گا۔ ہاں، یہ حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو طبقہ ہے حکمران طبقہ، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے تاریخ میں اپنے آپ کو نور الدین زنگی کے ساتھ گنوایا جانا ہے۔ شیر شاہ سوری کے ساتھ گنوانے کی تو بات ہوتی ہے، کیا نور الدین زنگی کے ساتھ گنوائے جانا ہے یا آپ نے دوسری جانب گنوائے جانا ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ دیکھیں مسعود صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، لیکن میں آپ کی بات سے یہاں پہ اتفاق بالکل بھی نہیں کروں گا کہ ہماری تاریخ جو ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ شیر شاہ سوری ہماری تاریخ ہے، نور الدین زنگی ہے، عمر ثانی ہے، اس سے پہلے نکل جائیں تو بڑے بڑے جید ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، جنگجو پڑے ہیں، صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو جائیں تو ایک بڑی زبردست اور ایک تابناک ہماری تاریخ ہے۔ لیکن خچر یہ کہے کہ اس بات پہ خوش ہوتے رہیں کہ ہمارے آباء و اجداد گھوڑا تھا، تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہوئی، خود کو بھی تو منوانے کی ضرورت ہے نا۔ رضی صاحب، جو مسعود صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو اس چیز کو کلیئر کر دیں، اور دوسرا جو نام نہاد انسانیت کی چیمپئن بنے بیٹھے ملک ہیں، یہاں پہ امریکہ کو بات کر لیں اور بڑی بڑی این جی اوز اقوام متحدہ، وہ کہاں پر ہیں یہاں پہ؟ سہولت کار ہے۔ امریکہ نے کیا کرنا ہے؟ امریکہ نے صرف آگے سے منہ سے کچھ اور کہنا ہے اور اندر سے کہنا ہے لگے رہو، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت امریکہ کے جتنے بھی غیر قانونی اڈے ہیں وہ سارے غیر فعال ہو چکے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کو اپنی جو وہاں پہ حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اسرائیل اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ امریکہ کا اگر اسرائیل وہاں کا وجود وہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو امریکہ کا سپر پاور کا جو ایک غرور ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، خس و خاشاک کی طرح مٹ جائے گا۔ اس لیے امریکہ کو تو رکھ لیں ایک سائڈ پر، دوسری جانب جو انسانی حقوق کی بڑی تنظیمیں ہیں یہ دنیا بھر میں ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، یہ کوئی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق مسلمان کے حقوق نہیں ہیں، ان کے نزدیک انسانی حقوق بس ان کے اپنے منتخب چنے ہوئے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اگر مسلمان کے حقوق ہوتے تو اس وقت 32,000 سے زائد شہادتیں نہیں ہو چکی ہوتی۔ غزہ میں ایک جو مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں اگر عیسائی ہوتے تو وہاں پہ لڑائی نہیں، لڑائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لڑائی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ بات ہر مسلم ممالک کو سمجھنی ہے، اس OIC کو بھی سمجھنی ہے، جو OIC بنی ہی مسئلہ فلسطین کے لیے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ غزہ کا مسئلہ یہ صرف اہل غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، پھر انسانیت کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیگر اس میں حدود رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو یمن جیسا ملک کر رہا ہے، ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو سیریا جیسے ملک کر رہے، جنگ زدہ ملک ہے لیکن کردار ادا کر رہے ہیں، ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے جو لبنان کی مزاحمت کر رہی ہے، جو عراق کی مزاحمت کر رہی ہے۔ ہم اس طرح گھروں میں بیٹھ کر صرف مزاحمتیں نہیں کر سکتے، صرف راشن کے چند ٹن پیکٹ بھیجنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ صرف اس ایک وجہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ نکلے باہر، اور ابھی القدس کا دن آ رہا ہے، جمعۃ الوداع، آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپیل کروں گا کہ جمعۃ الوداع کو پوری انسانیت اور مسلمان بالخصوص نکلیں اور بتائیں کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضی طاہر صاحب، آپ نے اس والے سے زبردست بات کی، مسعود چودھری صاحب نے
कुछ पॉइंट्स की तरफ नज़र दौड़ाई है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे एक तो ये वाज़ेह बात हम कर देना चाहते हैं कि जहाँ तक आपकी इस्तिताअत है, सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, सबसे कमज़ोर दर्जा। और हमारे पाकिस्तानी उस पर भी पूरा नहीं उतर रहे हैं, और ये कम से कम ये तुम कर सकते हैं। नो थैंक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है, शायद प्ले स्टोर से गायब कर दी गई है, लेकिन आप गूगल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नो थैंक्स एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आप कौन से इसराइली प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप बाइकआउट कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जल्द हम अपने ऑफिशियल पेजेस पे, मैं रज़ी ताहिर साहब से भी राब्ते में रहूँगा, और इस हवाले से हम अपने ऑफिशियली एक इस पंफलेट हम जारी करते हैं जिसमें तमाम इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करने के लिए अवामी आगाही की ज़रूरत है। सबसे कमज़ोर दर्जे पर हमें पूरा उतरने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे इख्तियार में होगा हम इंशाल्लाह उस मैदान पे अपने आप को ख़ुद को पेश करेंगे, और कम से कम इतना कहने वाले बन जाएं, शर्म से सर तो नहीं उठा सकेंगे बारगाह इलाही में अगर शिकायत कर दी। यकीनी तौर पे वहाँ के कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे बच्चे रो कर कह रहे हैं अपने खुदा को जाकर सब कुछ बताएंगे, तो वो खुद उससे पहले कि वो सब कुछ जाके बताएं, इतना काबिल कर लें कि कम से कम आपके पास को उज़र करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।